आवाज से बोलो, करने धरने वाला कौन? मैं आपको वाकया सुनाऊंगा। एक दिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो कौन? हमारी माँ बहनें जमा है, उनको खास सुनना है। मेरी माँ को, मेरी बहन को और मेरी बेटी को, बहुत प्यारी बेटी, मेरी बेटी को भी ये बात सुनना। एक दिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत भूख लगी। बोलो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगी। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के घर गए। पहली बीवी के घर गए तो पहली बीवी ने कहा 1.5 दिन हो गए मैंने भी खाना नहीं खाया। दूसरी बीवी के घर गए तो दूसरी बीवी, हमारी तो माँ है, हमारी माँ ने कहा नहीं 2 दिन हो गए मैंने भी खाना नहीं खाया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरी बीवी, चौथी बीवी। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हर बीवी के घर में कोई 2 दिन से खाना नहीं खाए, कोई 1.5 दिन से खाना नहीं खाए, कोई 1 दिन से खाना नहीं खाए, कोई आधे दिन से खाना नहीं खाए। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दिल में सोचा चलो मेरी बेटी के घर पे जाऊंगा। आप सबको मालूम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली बेटी, बोलो कौन? हजरत फातिमा। हमारे नबी हजरत फातिमा के घर पर आए। सब लोग सुनना, हमारे नबी ने दरवाजा खिटखिटाया तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाजा खोला और हजरत अली ने कहा ओ अल्लाह के रसूल हमारे घर आए, अल्लाह के रसूल हमारे घर आए। और साथ में कौन है? हजरत फातिमा भी घर में है। आओ आओ अंदर आए, अंदर आओ, अंदर आओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सलाम करके अंदर आए। अब सुनना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, यहाँ पर हजरत अली बैठे। बोलो दाईं तरफ कौन बैठे? हजरत अली। और बाईं तरफ कौन बैठी है? हजरत फातिमा। और हमारे नबी ने आंखों में आंसू से कहा अली, फातिमा बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। और हमारे नबी ने साफ कहा, मैं गया था अपनी बीवियों के घर गया था मगर वहां भी खाने को कुछ नहीं मिला। मैंने सोचा चलो मेरी बेटी फातिमा के घर, मेरे दामाद हजरत अली के घर आ जाओ, यहाँ कुछ खाने को होगा तो मैं खा लूंगा। तो हजरत अली और हजरत फातिमा ने कहा 1.5 दिन हो गया हमारे घर में भी खाने को, बोलो कुछ नहीं। और हजरत फातिमा ने रोते रोते कहा अब्बा जान, मेरे अब्बा हमारे घर में खाने को कुछ नहीं। हजरत अली ने कहा घर में खाने को कुछ नहीं। और हजरत फातिमा ने कहा वो 2 छोटे बच्चे भी भूखे हैं। कौन 2 छोटे बच्चे? हजरत हसन और हजरत हुसैन, बहुत छोटे, बहुत छोटी उम्र का वो दोनों मासूम बच्चे भी बहुत भूखे हैं, हजरत हसन और हुसैन। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए। फरमाया ठीक है चलो मेरी बीवियों के घर भी मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, मेरी बेटी के घर भी खाने को कुछ नहीं मिला। ये बोलकर हमारे नबी बाहर गए। अभी हमारे नबी 10 कदम गए होंगे, बोलो कितने कदम? 10 कदम के हजरत अली के कोई दोस्त एक छोटा सा प्याला लेकर जिसमें सालन है और सालन के ऊपर गरम गरम रोटी है और उसको पूरा कपड़े से लपेटा हुआ है, यानी नीचे बड़ा कटोरा है उसमें सालन है और ऊपर रोटी है और उसको कपड़े से लपेटा हुआ। हजरत अली के कोई दोस्त वो आए और दरवाजा खिटखिटाया और कहा अली ये मेरे घर में खाना पका है, तुम ये हदिया कबूल कर लो, तुम ये तोहफा कबूल कर लो, तुम ये प्रेजेंट कबूल कर लो। हजरत अली ने जल्दी से ले लिया। साथ में बोलेंगे कटोरे में क्या है? सालन, उसके ऊपर क्या है? रोटी, और रोटी को पूरा लपेटा हुआ किससे है? कपड़े। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में जब सालन आ गया, रोटी आ गई, तो हजरत अली फातिमा को देखे, फातिमा अली को देखे, अली फातिमा को देखे, फातिमा अली को देखे और आंखों आंखों में क्या बात हुए मालूम? हमको नहीं खाना है। हजरत अली कहे मेरे को खाना नहीं, हजरत फातिमा कहे मुझे खाना नहीं। खाना किनको देना है? बोलो ना किनको देना है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अभी गए हैं, 10 कदम दूर गए। तो हजरत फातिमा ने कहा अली कितना अच्छा हो आप मेरे अब्बा को बुला के लेकर आओ ना, हम तो भूखे रह जाएंगे, हसन हुसैन भी भूखे रह जाएंगे, लेकिन मेरे अब्बा को बुला लाओ ना। तो हजरत अली ने कहा मैं भी यही इंतजार करता था कि फातिमा तू एक मर्तबा कह दे कि अब्बा को बुलाना है, मैं अभी जाकर मेरे नबी को बुलाता हूँ। हजरत अली दौड़े दौड़े गए, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, घर में खाना आ गया, घर में खाना आ गया, घर में खाना आ गया, आ जाओ आप खाने को आ जाओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने के लिए आए तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा भाई वो कटोरा है उसमें क्या है? सालन, उसके ऊपर क्या है? रोटी, और पूरा कपड़े से लपेटा हुआ। तो हमारे नबी ने फरमाया अली आ जाओ ना, तुम भी खा लो, आओ फातिमा तुम भी खा लो, आओ तुम भी खा लो, क्योंकि तुम खाओगे तो बाद में हसन हुसैन भी उनका पेट भरेंगे, आ जाओ ना तुम अपना खा लो ना। हजरत फातिमा ने कहा खाना बहुत थोड़ा है, बोलो खाना बहुत थोड़ा है, 2-3 चपाती है, रोटी है और सालन है। अल्लाह के रसूल आप खा लो क्योंकि हम नहीं खाएंगे। फातिमा का जुमला सुनना, हम नहीं खाएंगे हमारी जान जाएगी, आप नहीं खाएंगे तो उम्मत का क्या होगा, ये पूरी उम्मत का क्या होगा। मेरे नबी आपसे बहुत मोहब्बत है। वो बेटी कहती है अब्बा
میرے دوستو اب دیکھنا امتحان دیکھنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ نا اکیلے کھانا کھائیں گے ہمارے نبی؟ نہیں. ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس برتن پر رکھا اور اس برتن کو ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے کھولا, کپڑے کو ہٹایا اور اس کے بعد کہا چلو حضرت علی نبی کا حکم ہے تم بھی کھاؤ گے, فاطمہ تم بھی کھاؤ گی, اور فاطمہ تم کھاؤ گی دودھ آئے گا, حسن حسین کو کام آئے گا, چلو آ جاؤ کھانا کھاؤ کھانا کھاؤ. میرے دوستو آپ کو ایک بات بتاؤ, ہمارے نبی کھا رہے, حضرت علی کھا رہے, حضرت فاطمہ کھا رہی. حضرت علی کہتے میرے اللہ کی قسم ہم نے پیٹ بھر بھر کے کھایا, روٹی توڑ توڑ کے کھایا, گوشت لے لے کے کھایا, مگر اللہ کی قسم ہم تینوں کا پیٹ بھر گیا لیکن کھانے میں ایک لقمہ بھی کم نہیں ہوا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سالن کا ایک قطرہ کم نہیں, روٹی کا ایک ٹکڑا کم نہیں. وہ ہم کھا رہے, ہم دیکھ رہے کہ روٹی پیٹ میں جا رہی ہے, پھر وہ برتن میں روٹی ہے, وہ سالن پیٹ میں جا رہا ہے, پھر کٹورے میں سالن ہے. اب میرے دوستو جب کھانا ہو گیا, اور کھانا تو ویسا ہی گرم گرم, سالن بھی ہے روٹی بھی ہے, تو ہمارے نبی نے کیا کہا معلوم؟ اے بیٹی فاطمہ یہ سب کیسا ہو گیا, یہ سب کیسا ہو گیا؟ کیونکہ سالن آیا تھا تھوڑا سا اور میں نے کھایا, علی نے کھایا, فاطمہ تم نے کھایا, لیکن سالن کا ایک قطرہ ایک ڈراپ بھی کم نہیں ہوا اور وہ روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کم نہیں ہوا. تو ہمارے نبی نے کہا اے فاطمہ بیٹی یہ کیسا ہوا؟ ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ اور بات بھی صحیح ہے, ہم یہی کہتے ہیں میرے نبی آپ کی برکت ہے. بولو صلی اللہ ہو, آواز نہیں آ رہی ہے, صلی اللہ ہو, یہی کہتے نا. لیکن فاطمہ نے کیا جواب دیا معلوم؟ آنکھوں میں آنسو تھے. کہا ابا جواب دو, یہ سب کیسے ہو گیا؟ کیونکہ سالن میں ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا, روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کم نہیں ہوا, ابا یہ کیسے ہو گیا؟ تو ہمارے نبی نے کہا فاطمہ تم کو پوچھ رہا ہوں, امتحان ایگزام کیسے ہوا؟ حضرت فاطمہ نے روتے روتے کہا ہذا من عند اللہ, یا اللہ کی طرف سے ہوا ہے. بولو سبحان اللہ. کیا جملہ فرمایا؟ ہذا من عند اللہ, یا اللہ کی طاقت سے ہوا ہے کہ پیٹ میرا بھی بھر گیا, پیٹ میرے شوہر علی کا بھی بھر گیا, اور میرے ابا جان آپ نے بھی ماشاءاللہ پیٹ بھر کر کھایا, مگر سالن کا قطرہ بھی کم نہیں, روٹی کا ٹکڑا بھی کم نہیں. یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ اے میرے دوستو ہمارے نبی کھڑے ہوئے, بولو کھڑے ہوئے, اپنی بیٹی فاطمہ کی پیشانی کو چوما اور کہا بیٹی آج تو امتحان میں کامیاب ہو گئی, تو لا الہ الا اللہ میں اتنی کامیاب ہو گئی کہ تیرا مرتبہ حضرت مریم سے بھی اونچا ہو گیا. اے میری بیٹی فاطمہ آج تو ایگزام میں کامیاب ہو گئی, آج پہلا نمبر آیا, آج لا الہ الا اللہ میں میری بیٹی اتنی آگے بڑھ گئی کہ تیرا مرتبہ کن سے اونچا ہو گیا؟ حضرت مریم. اب آپ کو بتاؤں حضرت مریم کا واقعہ سنو گے نا انشاءاللہ. حضرت مریم بہت عبادت کرتی تھی, بولو بہت. حضرت مریم جب نماز پڑھتی تھی نا, رکوع کرتی تھی نا, سجدہ کرتی تھی نا, آسمان کے فرشتے کہتے تھے اللہ ہم وہ نہیں کر سکتے جو زمین پر حضرت مریم کرتی ہے. بولو سبحان. اور یہ بھی لکھا ہے قرآن میں, بولو کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں پارہ نمبر 3, بولو پارہ نمبر 3. آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ پارہ نمبر, اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمْ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. بول دو سبحان اللہ. آواز نہیں آ رہی؟ جب قرآن پڑھے تو کیا بولنے کا؟ سبحان اللہ. اور آسمان کے فرشتے کہتے تھے اللہ حضرت مریم رکوع کرتی ہے, سجدہ کرتی ہے. وہ فرشتے کہے ویسا تو ہم بھی نہ کر سکے جو حضرت مریم کرتی ہے. اور یہاں ہمارے نبی فرماتے بیٹی فاطمہ تو امتحان میں کامیاب ہو گئی اور تیرا مرتبہ کس سے اونچا ہو گیا؟ اب سنو حضرت مریم کا واقعہ سنو. حضرت مریم کے ماموں کا نام حضرت زکریا. کیا نام؟ سننا برابر. حضرت زکریا علیہ السلام وہ بھی نبی تھے, پیغمبر تھے. وہ کیا کرتے تھے معلوم؟ حضرت مریم کو ان کی مرضی سے, کیونکہ حضرت مریم چاہتی تھی بس میں عبادت کروں, میں نماز پڑھوں, میں رکوع کروں, میں سجدہ کروں. تو حضرت زکریا نے ایک کمرہ بنایا. بولو ماموں جان تھے, ماموں جان نے ایک کمرہ بنایا, اس میں حضرت مریم کو رکھتے تھے. اس میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی, ایک چھوٹا سا دروازہ تھا, اور حضرت مریم اس میں عبادت کرے. ایک دن ماموں کون؟ حضرت
زکریا. بھائی سمجھ میں آ رہا نا ماموں کون؟ حضرت زکریا علیہ السلام. ایک دن کچھ اچانک کام پڑا تو حضرت زکریا نے کہا مریم مریم تم اپنے کمرے میں رہنا, دروازہ میں باہر سے بند کر دیتا ہوں, کھڑکی بھی باہر سے میں کھلی رکھتا ہوں تاکہ ہوا آتی جاتی رہے, لیکن کوئی آئے نہیں, میں جا رہا ہوں, میں بہت ضروری کام سے جاتا. یہ کہہ کر حضرت زکریا نے تالا مار دیا, مطلب ہے کہ کمرے کو باہر سے بند کر دیا. حضرت زکریا چلے گئے اور لمبے کام کے لیے چلے گئے. اچھا جب کام ہو گیا تو حضرت زکریا دوڑتے دوڑتے آئے, میری مریم نے کھانا نہیں کھایا ہوگا, میری مریم نے پانی نہیں پیا ہوگا, معلوم نہیں ایک چھوٹی سی کھڑکی اس میں سے ہوا آتی ہوگی, باقی دروازے سے کوئی گیا بھی نہیں ہوگا. تو حضرت زکریا جب اپنا کام پورا کر کے آئے, دروازہ کھولا اور جیسے دروازے کی پٹوں کو کھولا اندر کیا, دیکھا تو حضرت مریم کے سامنے تو فروٹ رکھے ہوئے. بولو سبحان اللہ. اور وہ بھی کون سے فروٹ جو اس وقت مارکیٹ میں نہیں مل رہے, موسم نہیں ہے وہ فروٹ, اور اتنے بڑے بڑے, اتنے شاندار, اتنے جاندار پھل رکھے ہوئے. تو حضرت زکریا چونک گئے, بھائی ماموں تھے, چونک گئے. کہا مریم, اے مریم میں نے تو دروازہ باہر سے بند کیا تھا اور کھڑکی میں سے اتنا بہت سامان آ نہیں سکتا, چھوٹی سی کھڑکی ہے اس میں سے اتنا بہت سامان تو آئے گا نہیں. تو مریم یہ آیا کہاں سے, مریم یہ آیا کہاں سے, کیونکہ اتنے بڑے بڑے فروٹ اور وہ بھی بغیر موسم کے فروٹ جس کو بازار میں نہیں ملتے, وہ فروٹ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے کہا تھا ھذا من عند اللہ. دینے والا کون؟ آواز سے بولو, دینے والا کون؟ اللہ. تو حضرت مریم نے اپنے زمانے میں کہا تھا ھذا من, یاد رکھو یہ جملہ, ھذا من عند اللہ, دینے والا کون؟ اللہ. اور حضرت فاطمہ نے اپنے زمانے میں کہا دینے والا کون؟ اللہ. یہ حضرت مریم کا واقعہ بھی قرآن میں. بولو حضرت مریم والا واقعہ کہ دروازہ کھولا حضرت زکریا علیہ السلام نے تو سامنے کیا رکھا ہوا ہے؟ بولو کیا رکھا ہوا ہے؟ فروٹ, اور وہ بھی جنت کا فروٹ, بغیر موسم کا فروٹ. اللہ نے فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا تھا مریم میں نے تو دروازہ بھی بند کیا تھا, باہر سے دروازہ بند تھا, کھڑکی چھوٹی سی ہے جس سے ہوا آتی اور جاتی ہے, اے مریم یہ ساری روزی کہاں سے آئی, یہ سارا پھل کہاں سے آیا, یہ بے موسم فروٹ کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے جواب دیا ھذا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے. تو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو پوچھا, پیٹ بھر کر تو میں نے بھی کھایا, پیٹ بھر کر علی نے کھایا, پیٹ بھر کر فاطمہ تو نے کھایا, سالن کا قطرہ بھی کم نہ ہوا, روٹی کا ٹکڑا بھی کم نہ ہوا, تو یہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. اسی لیے آج ہمارا بھی امتحان ہے. حضرت فاطمہ تو امتحان میں بولو پاس ہو گئی, نہیں بولو مرتبہ کیا ملا, حضرت مریم سے بھی اونچا مرتبہ مل گیا. میرے دوستو آج ہمارا بھی وہی امتحان ہے. ہم سب پہ حالات آتے ہیں, بولو نا, ہم سب پہ حالات آتے ہیں. بھائی کوئی بیمار ہوتا ہے, ہم کو جان کا پرابلم, بھائی کبھی کبھی ہم کو مال کا پرابلم, کبھی روزی کا پرابلم, کبھی قرضے کا پرابلم, کبھی کاروبار کا پرابلم. ارے میرے دوستوں کبھی گھر میں بیوی کا پرابلم, کبھی گھر میں بچوں کا پرابلم. ہم کیا کرتے معلوم ہے, اس کو بولے گا اس کو بولے گا, پورے گاؤں میں بات پھیلے گی, اس کا بیٹا ایسا ہے, اس کی بیٹی ویسی ہے, اس کی بیوی نافرمان ہے, وہ خود دارو پیتا ہے, وہ جوا کھیلتا ہے, وہ خراب کام کرتا ہے, وہ مسجد میں نہیں آتا ہے. پورے گاؤں میں بات پھیلتی ہے. میں آج میری ماؤں سے اور بہنوں سے, خاص کر کے میری بہنوں سے اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں, کوئی بھی پرابلم آوے, ٹھیک ہے بھائی, بیمار ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس تو جائے گا. بولو بیمار ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا. کبھی کوئی زمین کا معاملہ ہوگا تو کورٹ کچہری بھی جانا پڑے گا. کبھی کوئی اور معاملہ اللہ نہ کرے پولیس اسٹیشن بھی جانا پڑے گا. ہو سکتا کبھی کوئی بلڈنگ بنانا ہو, گھر بنانا ہو تو ہمیں آرکیٹیکٹ کے پاس بھی جانا پڑے گا, ہمیں کانٹریکٹر کے پاس بھی جانا پڑے گا. بھائی وہ جانا ہے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, جن کے پاس بھی جانا ہے وہ نمبر 2 پر ہوگا. پہلے ہمارا دل کہے گا شفا ڈاکٹر کے دوا سے نہیں ہوگی, میرا اللہ مجھے بیماری سے شفا دے گا.
پہلا ہمارا دماغ کہاں ہونا چاہیے؟ بولو کرنے والا کون؟ اللہ. ٹھیک ہے، ہم دوا بھی کھائیں گے، ہم کورٹ کچہری بھی جائیں گے، ہم آرکیٹیکٹ کے پاس بھی جائیں گے، ہم وکیل کے پاس بھی جائیں گے، ہم کانٹریکٹر کے پاس بھی جائیں گے، لیکن سب جانے سے پہلے اللہ یہ سب انسان ہے، معلوم نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، باقی کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ایسا کریں گے ہم لوگ؟ آج ہماری ماں بہن، میرے کو معلوم ہے کچھ ہماری ماں بہن کو بہت دکھ ہوتا ہے، کبھی ساس بہت دکھ دیتی ہے، معلوم نہیں آپ کے گاؤں میں ایسا ہوتا ہوگا نہیں ہوتا ہوگا، باقی ہم نے بہت جگہ پر سنا بھائی کبھی ساس بہت دکھ دیتی ہے، کبھی شوہر بہت دکھی کرتا ہے، کبھی دیورانی، کبھی جیٹھانی، کبھی ننن، مطلب ہے کہ وہ دوسری فیملی میں جب شادی کر کے آتی ہے تو نئی نویلی دلہن ذرا پریشان ہوتی ہے، اب وہ پریشان ہوتی ہے نا تو چپ چاپ موبائل پہ کس کو فون کرتی ہے؟ اپنی ماں کو. کس کو فون کرتی ہے؟ چپ چاپ جب شوہر چلا جائے گا نا کونے میں جا کر فون کرے گی اور ماں کو کہے گی ماں میں تو بہت غلط جگہ پہ آ گئی، ماں میرا شوہر بہت خراب ہے، ماں میری ساس بہت خراب ہے، ماں میری دیورانی جیٹھانی بہت خراب ہے، میرا سسر تو بہت زیادہ خراب ہے، اور ہم کو کھانا بھی برابر نہیں ملتا، ہم کو پینا بھی برابر نہیں ملتا، بس پورا دن گالیاں ہی گالیاں ہوتی. بتاؤ کس کو فون کرتی ہے چپ چاپ؟ اپنی ماں. اچھا ماں پھر کیا کرتی ہے؟ وہ بیچاری کیا کرے گی؟ وہ کیا کرے گی؟ وہ رات کو جب اس کے ابا کام سے آتے تو ابا کو بولتے، اب ابا بھی رات بھر روتے میری بیٹی بہت دکھیاری ہے، وہ ماں بھی روتی ہے میری بیٹی بہت دکھیاری ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ دکھ نہیں ہوتا ہوگا، دکھ ہوتا ہوگا، لیکن میں میری بہنوں کو کہتا ہوں کیوں ماں کو فون کرتی ہے؟ کیوں ابا کو فون کر کے رلاتی ہے؟ رات بھر وہ باپ بیچارہ روتا ہے، رات بھر وہ ماں روتی ہے. اس سے اچھا وہ کام کرو جو حضرت فاطمہ نے کیا. کیا کام کرے؟ جب شوہر چلا گیا موبائل لے کے ماں کو فون نہیں کرے. بولو موبائل لے کے ماں کیا کرے معلوم ہے؟ جب شوہر چلا گیا خالی گھر میں بیٹھی ہے نا، وضو کر لے. کیا کر لے؟ وضو کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے. اللہ کو کہہ دے اللہ میں میری ماں کو کیوں کہوں؟ اللہ میرا ابا کو کیوں کہوں؟ وہ تو روئیں گے گھر میں. اللہ میرا شوہر ایسا ہے، اللہ میری ساس میرے کو ستاتی ہے، اللہ میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، اللہ میں تجھے کہوں گی، اس لیے کہ سب کچھ کرنے دھرنے والا تو ہے. میں یہ گاؤں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر کوئی میری بہن یہ کام کرے گی، وہ گھر میں نوکرانی بن کے آئے ہوگی، اللہ اسے ملکہ اور شہزادی بنا دے گا. بولو سبحان اللہ. کیونکہ اب اس نے ماں کو فون نہیں کیا، ابا کو فون نہیں کیا، اس نے نمبر ڈائل کیا. کس کا نمبر ڈائل کیا؟ اللہ کا. اور ماں کو جب کیا تو ماں رو کے چپ ہو گئی، باپ رو کے چپ ہو گیا، باپ نے خاندان والوں کو کہا، ماں نے خاندان والوں کو کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے دلوں کو کوئی نہیں ہلا سکتا، دلوں کو ہلانے والا صرف اللہ ہے. عید آ رہی نا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے جا رہے. بولو سبحان اللہ. پڑھیں گے نا آپ لوگ بھی عید کی نماز پڑھیں گے نا؟ نہیں ہاں یا نہ بولو، پڑھیں گے نا؟ یہاں بھی اپنا ڈوگلا پڑا ہے. عید کی نماز واجب، فجر کی نماز، فجر اپنا باپ پڑھے گا، اور عید کی نماز میں آئے گا، بلکہ بیوی بھی بولے کہ جا جا بے شرم جا، کم سے کم عید کی نماز تو پڑھ. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ خیر پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی عید کی نماز پڑھانے جا رہے. سچ بتاؤ ہم لوگ نہا دھو کے جب نکلتے تو ذرا نکھرے نکھرے لگتے ہیں. قسم کھا کر بولو ہمارے نبی کا چہرے انور کیسا لگتا ہوگا جب عید کی نماز پڑھانے کے لیے نبی جا رہے ہوں گے. اور سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت ہے؟ نہیں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت ہے؟ اللہ نے فرمایا پڑھو نا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب تیرے چہرے کو چمکتا ہوا سورج کہہ دو، تیرے چہرے کو دن کا اجالا کہہ دو، ارے تیرے چہرے کو 14ویں رات کا چاند کہہ دو. ارے اللہ فرماتے تیرے زلف مبارک، تیرے بال مبارک پھیلا دے، اجالا نظر آئے، رات کو سمیٹ لے، رات کی چاندنی نظر آئے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ کون سی نماز پڑھانے جا رہے ہیں؟ کیا شان ہو گیا امامہ پہن کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز پڑھانے جا رہے ہیں. اور شان کیسی معلوم؟ یوں ایک ہاتھ میں حضرت حسن، انگلی کس نے پکڑی ہے؟ حضرت حسن. ادھر حضرت
کیا شان ہوگی نانا بیچ میں نظر آئے، دائیں حسن نظر آئے تو بائیں شہید کربلا حسین نظر آئے، دونوں بچوں کو لے کر جا رہے ہیں ہمارے نبی عید کی نماز پڑھنے. اچانک ہمارے نبی کی نظر پڑی، ایک کونے میں بچہ بیٹھا ہے اور رو رہا ہے. ہمارے نبی نے کہا حسن حسین ٹھہرو. گئے بچے کے پاس، کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے؟ ماں نے بہت مارا. بولو ماں نے؟ کہا کیوں مارا؟ کہا میرا ابا نہیں ہے نا، میں یتیم ہوں. میں نے ماں کو کہا میرے کو نیا کپڑا چاہیے، ماں نے کہا نہیں ہے. پھر میں نے کہا نیا کپڑا چاہیے، ماں نے کہا نہیں ہے. اس میں نے تھوڑا ضد کیا کہ نہیں ماں میرے کو تو نیا کپڑا ہی چاہیے، تو ہی میں جاؤں گا عید کی نماز پڑھنے. تو ماں نے بہت مارا، مار کے کہا جا مت پڑھنا نماز، جا باہر جا کے بیٹھ جا. میں بیٹھ گیا. اللہ کے رسول اور کروں تو کیا کروں، میری ماں کا بھی قصور نہیں ہے، وہ بیچاری کہاں سے لے کر آئے گی نیا کپڑا، میرا ابا نہیں، میں تو یتیم ہوں. میرے پیارو قربان جاؤ ہمارے نبی پر. وہاں سارا مجمع انتظار کر رہا. کس کے لیے؟ اس زمانے میں گھڑی تھوڑی تھی کہ 7 بجے عید کی نماز ہوگی اور 7:05 ہو جاوے تو جتنا ہوگا سب لوگ. اور جیسے عید کی نماز ہوگی نا کوئی متولی آئے گا، امام صاحب کو بول دو اگر ایسا کرے گا تو بھی چھٹی کر دے گے. ہاں بھائی 5 منٹ میں تیرا کیا لوٹ گیا بھائی. کتنی مرتبہ پکچر دیکھ رہے تھیٹر میں جاتے لائٹ چلی جاتی ہے، اعلان ہوتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد لائٹ آئے گی، وہاں پتھر مارتا ہے، ایسا چپ چاپ بیٹھتا ہے کیونکہ شیطان کے گھر میں شیطان بیٹھا ہے. شیطان کے گھر میں اس کو وہاں اچھا لگتا ہے. وہاں سوچو ہمارے نبی وہ بچے کو لے رہے، وہاں سارا مجمع انتظار کر رہا ہے، ممبر لگا ہوا ہے. ہمارے نبی بچے کو لے کر آئے، اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس آئے. کہا فاطمہ یتیم بچہ ہے، اس نے کھایا بھی نہیں ہوگا، اس کی ماں نے اس کو مارا، اس کو کھلا دے نہلا دے، اور جو کپڑا حسن حسین کو پہنایا وہی کپڑا اس کو بھی پہنا دے. حضرت فاطمہ نے تھوڑی دیر میں بچے کو کھلایا نہلایا پہنایا. اب سارے صحابہ تو آ گئے تھے بھائی، تھوڑے صحابہ تو آ گئے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا. اب صحابہ آپس میں باتیں کر رہے، نبی کے 2 ہاتھ ہیں، 2 مبارک ہاتھ ہیں، ایک میں حسن اور ایک میں، تو یتیم بچے کو کون سے ہاتھ میں رکھیں گے؟ سارے لوگ کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی سے بڑھ کے رحمت والا کوئی نہیں ہوگا. ہمارے نبی باہر نکلے، کس طرح باہر نکلے، کس طرح باہر. صحابہ کہتے ہیں ہمارا دل نے کہا اس سے بڑا کوئی نبی نہیں ہوگا. ایک ہاتھ میں حضرت حسن، بولو ایک انگلی کس نے پکڑی ہے؟ حضرت حسن. ایک انگلی کس نے پکڑی ہے؟ حضرت حسین. اور یتیم بچے کو اپنے گردن پہ بٹھائے ہوئے، یہاں پہ بٹھائے ہوئے ہمارے نبی جا رہے. کیا شان ہوگی وہ یتیم بچے کی، کیا شان ہوگی کہ جب نماز ہو گئی نا، نماز ہو گئی، ہمارے نبی نے اس یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا فکر مت کرنا، آج پورے مجمع میں اعلان کرتا ہوں تیرے ابا اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آج سے تیرے ابا محمد بن چکے ہیں. میرے دوستو یہ رحمت کہاں گئی ہمارے پاس؟ ہم کو تو یہاں تک حکم دیا ہے کہ تمہارے پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہو اور تمہارے گھر میں گوشت بنتا ہو تو خیال رکھنا اس کی خوشبو وہ گھر میں نہیں جاوے، ورنہ وہ غریب روئے گا، اس کی بیوی روئے گی، اس کے بچے روئیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا تو تیرا گوشت بھی پکاوے تو کونے میں پکانا، اس کی خوشبو بازو والے کے پاس نہیں جاوے کیونکہ ان کے گھر میں گوشت نہیں ہے. اور اگر خوشبو پہنچانا ہے تو ایک شوربہ، ایک پیالہ شوربہ ان کو بھی دے دینا، ان کو بھی 1-2 گوشت کے ٹکڑے دے دینا، تاکہ جیسا تو خوشی مناتا ہے وہ بھی خوشی منا لے. ہمارے یہاں بکرے کے کتنے حصے کرتے؟ 2 مہینے کے بعد جاؤ تو بھی کھلاتا ہے، وہ سکھا ہی رہتا، سکھا کے رکھتا. کیا ہے؟ غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور، یا علماء یا مسجد کے امام یا اذان دینے والے، اللہ کی قسم ان کے گھروں میں گوشت بہت کم آتا ہے، اور ہمارے گھر میں سال پر آتا ہے پھر بھی جمع کرنے کا پیٹ نہیں بھرتا ہمارا. اللہ حفاظت فرمائے. آمین بولو آمین آمین. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کتنے رحم والے تھے؟ سنو کتنے رحم والے تھے. یہ سننے جیسی بات ہے، پھر بات ختم کروں گا. ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے تھے، ایک صحابی دوڑتے آئے اور کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول 2 دن ہو گئے میرا بیٹا گم ہو گیا. بتاؤ باپ روتا ہوگا کہ نہیں روتا ہوگا؟ اللہ کے رسول کتنے دن ہو گئے؟ 2 دن ہو گئے میرا بیٹا گم ہو گیا. ابھی تو وہ کہہ رہے کہ میرا بیٹا گم ہو گیا کہ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول گم نہیں ہوا، اس کا بیٹا میں جانتا ہوں، وہ فلاں میدان میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو صحابی خوش ہو گئے، میرا بیٹا کھیل رہا ہے. اور وہ دوسرے صحابی نے کہا ہاں میں دیکھ کے آیا، تمہارا بیٹا یہاں سے تھوڑا دور ہے لیکن وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. بتاؤ باپ کو پتا چلا 2 دن کے بعد میرا بیٹا ملا تو بھاگیں گے کہ نہیں بھاگیں گے؟
تو وہ باپ بھاگنے لگے. ہمارے نبی نے کہا رکو رکو رکو. کہا اللہ کا رسول میرا بیٹا 2 دن میں کھایا نہیں, میری بیوی کھائی نہیں, ابھی میرے کو پتا چلا میرا بیٹا وہاں ہے, میرے بیٹے کو لینے جا رہا ہوں. ہمارے نبی نے کہا رکو, جاؤ گے نا وہاں پہ بیٹے کے نام سے بلانا اور بیٹے کی انگلی پکڑنا اور چلے جانا. جتنا پیار اور محبت کرنا ہو نا گھر میں جا کے کرنا, وہاں جا کے مت چلانا میرا بیٹا آجا آجا میرا بیٹا آجا, میں کھانا نہیں کھایا, میں پیاسا رہا, میں تو بھوکا تھا, تو میرا بیٹا میں تیرا باپ. کہا وہاں جا کے کچھ بھی مت کرنا, وہاں جا کے صرف اتنا بولنا میرا بیٹا, نام لینا. وہ بیٹا آوے ہاتھ پکڑنا, جتنی محبت کرنا ہو گھر میں جا کے کرنا, وہاں مت کرنا. تو صحابی کہنے لگے میرا بیٹا ہے, میں پیار نہ کرو. ہمارے نبی نے کہا تیرا بیٹا ہے, لیکن وہاں جتنے بچے کھیلتے ہوں گے اس میں کوئی یتیم بھی تو ہوگا, کوئی یتیم بھی تو ہوگا. کوئی یتیم جب دیکھے گا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا, ایک باپ اپنے بیٹے کے واسطے بھوکا رہا, ایک باپ اپنے بیٹے کے واسطے پیاسا رہا, اور ایک باپ بڑے پیار سے گھر لے گیا, بتاؤ یتیم کو اپنا باپ یاد نہیں آئے گا, اس یتیم کو اپنا. اور پھر ہمارے نبی کا جملہ سننا, تمہیں کیا معلوم میں بھی یتیم رہا ہوں. بھائی ہمارے نبی یتیم تھے نا, بولو نا یتیم تھے نا, پڑھو نا. اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر. ہمارے نبی کہتے تمہیں کیا معلوم کہ یتیم کیسے زندگی گزارتا, میں بھی یتیم رہا ہوں, اور میری ماں آمینہ بھی بیوہ عورت بن کے زندگی گزاری ہے. میرے پیارو سچ بتاؤ, جب نبی اتنی محبت کرنے والا, ہم سے کتنی محبت کرتے ہو نبی, لیکن ہم میں سے کسی کو نبی پہ محبت آتی نہیں. آج سے وعدہ کرو, چلو پہلا وعدہ کیا نا اپنے لا الہ, چلو دوسرا وعدہ کون کرتا, ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. نہیں آواز نہیں آ رہی, ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن, اور بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. اب آخری بات اور پھر بات ختم, ٹھیک ہے نا؟ کہ اور بولو, تھک گئے نا؟ میرے کو معلوم ہے آپ تھک گئے, میں بھی تھک گیا ہوں, لیکن آخری بات میں یہ کروں گا کہ کون چاہتا ہے کہ میں ایک دم پکا مسلمان بن جاؤں اور جنتی بھی بن جاؤں؟ بنیں گے انشاءاللہ. ایک کام کرنے کا, بولو کرو گے انشاءاللہ. دیکھو کبھی کبھی اپنی مرضی نہیں ہوگی کہ نہیں, لیکن پھر بھی زور ڈالنے کا, نہیں میں کروں گا, نہیں میں. یہ بھائی یہ بکرے جو اپن لاتے ہیں تو اپنے کو کھینچ کے ذبح کرنا پڑتا ہے کہ خود آ کے لیٹ جاتے کٹھور میں. کوئی بکرا بولتا عبداللہ بھائی آج کرتا کوئی بکرا ایسا. صرف حجت الوداع میں ہمارے نبی نے 63 جانوروں کو ذبح کیا. حضرت علی فرماتے کسی جانور کو دھکا نہیں دینا پڑتا. ہمارے نبی یوں دیکھتے تھے, جانور آتا تھا اپنی گردن نبی کے قدم پہ رکھتا تھا, ہمارے نبی ذبح کر دیتے تھے. وہ الگ معاملہ ہے ہمارے نبی کا. ہم کو تو کھینچنا پڑتا ہے, لٹانا پڑتا ہے. ابھی لالا بھائی چھری لا بسم اللہ اللہ اکبر. وہ بکرا چلاتا لیکن بسم اللہ اللہ اکبر. اور اگر کبھی ذبح کرتے کرتے اڑ گیا تو ماتم ہو جاتا, پھر تو اچھوں کی عقل اڑ جاتی ہے. تو بکرا چاہتا نہیں ہے کہ اس کے گلے پہ چھری چلے. پھر بھی ہم لوگ کس کا حکم ہے؟ ہمارا دل بھی نہیں چاہتا نماز پڑھے, پھر بھی پڑھنے کا. کس کا حکم ہے؟ یہ چھری چلتی ہے نا اس میں شریعت آتی ہے. چھری چلتی ہے نا اس میں بکرا چاہتا نہیں ہے, چلاتا ہے, خون نکلتا ہے, اس کی جان جاتی ہے, مگر اللہ کا حکم ہے چھری چلاؤں گا بسم اللہ اللہ اکبر. تو میرا بھی جی فجر پڑھنے کا نہیں چاہتا ہے, کائے کو پڑھوں فجر, لیکن نہ پڑھوں گا. اپنے نفس پہ چھری چلاؤں گا جیسے بکرے پہ چھری چلایا تھا. بکرے پہ چھری چلایا تھا, خون کا قطرہ گرا, اللہ نے میری مغفرت کر دی. فجر کی نماز پڑھوں گا, جی نہیں چاہے گا پھر بھی پڑھوں گا. فجر پڑھتا ہوا نکلے گا, جنت الفردوس کا فیصلہ ہو جائے گا. پڑھیں گے, بولو کون کون تیار ہے؟ یہ قربانی میں تو پھر شروع بالکل پکا شروع ہوا, بلکہ ابھی سے شروع کر دو بھائی. پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ نے نماز معاف ہی نہیں کیا بھائی. بولو کٹھور میں خبر ملی اللہ نے نماز معاف کیا. اللہ کہتا کھڑے ہو کے پڑھ, کھڑے ہو کے پڑھ. کہتا اللہ پاؤں بہت دکھتے ہیں, نہیں چلے. اللہ بیٹھ کے پڑھ, بیٹھ کے. بولو کہاں کے نہیں بیٹھ کے پڑھ. کوئی ہاسپٹل میں پڑھا ہے, اللہ بیٹھ بھی نہیں سکتا. اللہ نے کہا لیٹے لیٹے پڑھ. ہاسپٹل کے بستر پہ کہا اللہ لیٹے لیٹے رکو سجدہ. اللہ نے کہا آنکھوں سے اشارہ کر لے,
رکوع میں بھی اشارہ کر لے, سجدے میں بھی اشارہ کر لے, قبول کر لوں گا. کہا لیکن ڈاکٹر نے میرے کو پانی استعمال کرنے منع کیا. کہا پانی استعمال کرنے منع کیا, یہ ہاسپٹل کی دیوار ہے نا, اس پہ تیمم کر لے. بولو کھڑے پڑھ, بیٹھے پڑھ, لیٹے پڑھ, اشارے پڑھ, مگر معاف کیا. نہیں بولو اللہ نے معاف کیا. پڑھنے کا کہ نہیں نماز. اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کھڑے کھڑے, بیٹھے بیٹھے, لیٹے لیٹے. بولو پڑھیں گے اللہ نماز معاف کیا. نہیں زور سے بول کیا, آواز دیا کیا کیا. دو جگہ معاف کر دیا. ایک پاگل جس کا دماغ ہی نہیں چلتا, کبھی راستے میں ننگا کھڑا ہو جاتا ہے, کبھی چلاتا ہے, ہوتے نہیں سے بیچارے ہوتے دماغ سے جو معذور ہوتے. اللہ نے کہا جو پاگل ہے اس کے اوپر نماز, اور چھوٹا بچہ اس کے اوپر بھی نماز. بولا چھوٹا بچہ اس کے اوپر بھی نماز. دو جگہ معاف ہے, چھوٹا بچہ اور یہ سب چھوٹے بچے تو نہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے گھوڑے کی طرح دکھتے, تو ایک ہٹا دو. کون بچا بھائی؟ نماز دو پر ہی معاف ہے, بچے پر اور پاگل پر. ہم نہیں پڑھے تو بچے تو ہے نہیں, تو اب بچا کیا؟ اس کا مطلب اللہ کی نظر میں وہ پاگل ہے جو نماز نہیں پڑھتا. چاہے پورے کٹھور میں اپنے آپ کو کتنا بھی ہوشیار بولتا, اوپر والا کہتا ہے اس سے بڑا پاؤلی کوئی نہیں ہے. ارے بات سمجھ میں آنی نہیں آ رہی ہے؟ یہ کون کون ارادہ کرتا؟ بالکل پکا ارادہ. دیکھو بہت بہت اچھا مہینہ ہے, قربانی کا مہینہ, حج کا مہینہ, ہندوستان کی آزادی کا مہینہ. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر, ہاتھ اوپر. بولو پڑھیں گے نماز انشاءاللہ. یعنی آواز نہیں ہے, جم کے بولو نا پڑھیں گے نماز. ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جہاں بھی ہو سب لوگ ارادہ کریں. خاص کر کے فجر کی نماز میں بہت گلاٹی مارتے بھائی, بہت فجر کی نماز میں ادھر ادھر ہو جاتے. ہاں قاری صاحب 1.5 صف پوری نہیں ہوتی مسجد کی, کہاں جاتے ہیں؟ چلو بھائی ظہر میں نہیں ہوئے تو کوئی بولے گا سورت گیا, کوئی بولے گا کھولوڑ گیا, اثر میں نہیں ہوئے, مغرب میں, عشاء, فجر میں, کون سی بات ہر میں پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. آج میں بھی وعدہ کرتا ہوں اللہ کو حاضر نازل مان کر, خود اللہ فرماتا ہے جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا. بولو جو نمازی ہوگا, اور جو بے نمازی ہوگا وہ جہنمی ہوگا. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. ایک لفظ آتا ہے فلاح. فلاح مانے کامیاب. بولو کامیاب کا مطلب ہے جو دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. کون چاہتا ہے دنیا میں بھی کامیاب, آرام کی زندگی, اچھا گھر, گاڑی, بنگلہ, پیسہ, اور آخرت میں بھی اللہ ہمارا. کون چاہتا ہے؟ اسی دنیا کون چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں نا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فلاح. دنیا میں بھی کامیاب, آخرت. تو اللہ کہتا ہے ایک کام کر لے. 18ویں پارے کی پہلی آیت. بولو 18ویں پارے کی کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون. بولو قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. دنیا آخرت مل گئی, اس کو مل گئی جس نے 5 وقت خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیا. تو بولو بھائی کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک دو اعلان کر کے بات ختم کروں گا. وہ کارڈ کون سے ڈبی شریف برابر کس کو دیا؟ میں ایک دو اعلان کر لوں پھر چلیں گے انشاءاللہ. ایک اعلان یہ کرنا ہے کہ آج کل بڑا ٹینشن کا معاملہ ہے, سب کو ٹینشن ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ تو آخر میں وہ اسی پہ آ کے رک جائے گا, سوئی یہیں پہ اٹک جائے گی کہ تم کو ٹینشن بہت ہے نا اس لیے ڈائبٹیز ہوئی, ٹینشن بہت ہے نا اس لیے پریشر ہوا, ٹینشن بہت ہے نا اس لیے تمہارا بخار نہیں اترتا, ٹینشن بہت ہے نا اس لیے تمہارے بدن میں کمزوری ہے, ٹینشن بہت ہے نا اس لیے بدن میں وٹامن نہیں پکڑتا. اے بھائی ٹینشن ٹینشن ٹینشن. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹینشن ہو اس کے لیے خاص درود بتایا ہے, وہ لے کر آیا ہوں. لے کے جاؤ گے انشاءاللہ. کن کو دیا ہے؟ یوسف بھائی, عمران بھائی کو دیا ہے. آپ یاد سے, پیار محبت سے, بغیر کھینچے ہوئے
کیونکہ اس میں اللہ کے رسول کا نام ہے. اطمینان سے لے کے جانا, نہیں ملے تو اپنے موبائل میں اس کو رکھ لینا, کم سے کم گندی چیزوں کو ڈیلیٹ کرنا اور پیارے نبی کے درود کو موبائل میں لے کر آنا. اور میں پھر ایک مرتبہ آپ تمام کٹھور والوں کا, ماؤں کا, بہنوں کا, بیٹیوں کا, ہمارے حاجی یوسف صاحب کا جو خادم العلماء والمعلمین ہیں, اسی طرح ہمارے مولانا غلام صاحب کا, اور ہمارے حاجی عثمان نانا کا, اور ہمارے طاہر بھائی کا. آپ کا کیا نام جی؟ یونس بھائی, ماشاءاللہ آپ نے بھی بہت اچھی نظم پڑھی ماشاءاللہ. ہمارے طاہر بھائی کو بھی اللہ اچھا رکھے. ہمارے مولانا عثمان قاری اسماعیل, مولانا زید, اللہ سب کو بہت اچھا رکھے. آمین بولو. اللہ سب کے جان میں, مال میں, عمر میں برکت عطا فرمائے, اور آنے والی قربانی اللہ سب کی قبول فرمائے, اور اللہ ہم سب کو نمازی بنائے. بھائی بنیں گے نہیں انشاءاللہ. اچھا میرے کو ایک اور اعلان کرنا ہے. دیکھو قربانی کا مہینہ ہے, قربانی تو دے ہی رہے ہو ماشاءاللہ, بولو دے رہے ہو نا. ایک اور قربانی آپ سے مانگ رہا ہوں, دو گے؟ بہت دھیرے بولتے بھائی. دو گے؟ مسجد بن رہی ہے ہائی وے پہ, نیشنل ہائی وے نمبر 8, ہمارا ہی ہائی وے کیم اور کوسمبا کے بیچ میں, اور تقریباً 80% مسجد بن گئی. صرف کتنی ٹکا باقی ہے؟ انگلی کٹا کے شہیدوں میں اپنا نام لکھوانے کا ہے بھائی. بس مسجد کمپلیٹ ہو جائے گی. اور آپ کو معلوم ہے یہ جو مسجد بن رہی ہے نا کیم کوسمبا کے بیچ میں, موٹی نرولی میں, اس کے چاروں طرف میں کوئی مسجد نہیں ہے, اطراف میں کوئی مسجد نہیں, اور یہ مسجد میں سامنے مدرسہ, علماء, طلبا, گاؤں والے, نیشنل ہائی وے پہ دوڑنے والے. اے میرے پیارو, تھوڑا بھی دے دو گے نا, بولو نا تھوڑا بھی, اور گن کے دو گے. کیا کرو گے؟ ہاں بغیر گنے, ایسا اٹھا کے مت دے دینا, گن کے دینے کا. کیسا دینے کا؟ کیوں گن کے دینے کا؟ اللہ کہتا ہے گن کے دے دے, میں اتنا دوں گا تو گن بھی نہیں پائے گا. اللہ نے فرمایا من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. اللہ کہتا ہے گن کے دے دے میرا بندہ, اتنا دوں گا تو گن بھی نہیں پائے گا. تو دیکھو یہاں پہ ہمارے مولانا عثمان رومال لے کر بیٹھے ہوں گے. آپ لوگ یہاں سے آؤ گے, ملاقات کرتے جاؤ گے, اللہ کے گھر میں دیتے جاؤ گے اور چلتے جاؤ گے. کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ بھائی نہیں بھی دینا ہو تو کم سے کم ملاقات تو کرنا. ایسا نہیں کہ وہیں سے بھاگ جانے کا, اپنے کو دینے کا نہیں تو کائے قاری صاحب سے ملاقات. بھائی ملاقات الگ معاملہ ہے, دینا الگ معاملہ ہے. ملاقات تو میں اس لیے کرتا ہوں کہ کوئی اگر یونس بھائی کوئی ہوگا اللہ کا ولی, اس کا ہاتھ یہ گنہگار کو لگے گا, اللہ اس کو بھی ولی بنا دے گا. بھائی کرو گے نا ملاقات تو کرو گے نا انشاءاللہ. اور پھر یہاں جو بھی آپ کے جی میں آئے, حدیث میں آتا جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ جنت میں اس کا محل بنائے گا. تو بھائی سب آپ کو بہت عجب تعجب ہوگا. ایک دن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے. کون آئے؟ جبرائیل آتے رہتے تھے. آئے, کہا کہ اللہ نے کہا آپ کی بیٹی کا نکاح ہونا ہے. کون بیٹی؟ فاطمہ. سچ بتاؤ, ہمارا یہ محرم مہینہ ہے, ہمارے نبی کو فاطمہ سے بہت محبت. ارے میں قسم کھا کر کوئی باپ اپنی بیٹی سے وہ محبت نہیں کرتا ہوگا جو اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے محبت کرتے تھے. یہ ہم جتنے بیٹھے ہیں, سچ بتاؤ ہماری بیٹی سسرال میں جاتی ہے, کتنی مرتبہ ملنے جاتے ہو؟ کتنی مرتبہ ملنے جا؟ کوئی ہفتے میں 1 مرتبہ جاتا ہوگا, کوئی ہفتے میں 2 مرتبہ جاتا ہوگا, کوئی صبح شام جاتا ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا, روزانہ اپنی بیٹی سے ملاقات کو جاتے تھے, اور سفر میں جاتے تھے آخری ملاقات بیٹی سے ہوتی تھی. سفر سے آتے تھے تو پہلی ملاقات بیٹی سے کیا کرتے تھے. اور اس سے بڑھ کر یہ بھائی کون ایسا ہوں گے ہمارے نبی جو منبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بذات منی من آذانا فقد آذانی ومن ارابنا فقد ارابنی. ہمارے نبی نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا فاطمہ تو میرے بدن کا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی, جس نے فاطمہ کو غم دلایا اس نے مجھے غم دلایا. جو ابا اور بیٹی فاطمہ میں اتنی محبت تھی, اور اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے فاطمہ کا نکاح کرنا ہے. بولو فاطمہ کا نکاح ہونا ہے. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روئے, اللہ میری بیٹی مجھ سے جدا ہو جائے گی, اس لیے کہ میری بیٹی ہے جو میرے ساتھ میں رہتی ہے, کھانا پینا سارا میرا غم دکھ یہی سمجھتی ہے میری بیٹی. کہ اللہ نے کہا نکاح تو ہونا ہے. تو ہمارے نبی نے کہا جبرائیل یہ بھی تو پوچھ لو جب نکاح ہونا ہے تو کس سے نکاح ہونا ہے؟ تو جواب میں آیا تھوڑی دیر میں علی گھر پہ آ رہے, انہی کے ساتھ تمہاری بیٹی کا نکاح ہونا ہے. اور آئے, تھوڑی دیر میں دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی. کون آ گئے بولو؟ آ گئے. سننے جیسا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں آئے؟ کہا آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو جائے تو اچھا ہوگا.
ہمارے نبی کی زبان سے نکلا، علی تم آئے نہیں ہو، آج تمہیں میرے اللہ نے بھیجا ہے۔ میں لیکن اپنی بیٹی سے بات تو کر لو، دیکھو یہ شریعت کا قانون ہے، بیٹی سے بات کرنا ضروری ہے، بیٹی سے بات تو کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، ہمارے نبی گئے، اس وقت فاطمہ روٹی بنا رہی تھی، بولو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی پکا رہی تھی۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس نے پیار سے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹی تیرا نکاح کرنا ہے، بیٹی تیرا نکاح کرنا ہے، تو تیار ہے؟ بیٹی تیرا نکاح کرنا تو تیار ہے؟ حضرت فاطمہ اس وقت روئی ہے، روتے روتے کہا یہ سوال تو ہر ماں اپنی بیٹی کو پوچھتی ہے، یہ سوال تو ہر ماں اپنی بیٹی کو پوچھتی ہے۔ ہمارے نبی نے کہا ہاں تیری ماں خدیجہ نہیں ہے، تیری ماں خدیجہ نہیں ہے، میں نے تو تجھے اس طرح بڑا کیا کہ ماں بھی میں بنا، ابا بھی میں ہی تیرا بن گیا، میں پوچھ رہا ہوں بیٹی نکاح کرنا؟ تو حضرت فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا، تو ہمارے نبی نے فرمایا علی سے نکاح کرنا ہے۔ کس سے نکاح کرنا؟ علی سے، تمہاری مرضی ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا میری کیا مرضی، اللہ رسول کی جہاں مرضی وہاں فاطمہ کی مرضی، بولو سبحان اللہ، اللہ رسول کی جہاں تو بس ہمارے نبی کی زبان سے نکلا، جبرائیل آئے تھے، انہوں نے علی کا نام لیا، تو حضرت فاطمہ فرماتی میرے ابا مجھے کیوں پوچھتے ہو، جب اللہ نے فیصلہ کر لیا تو اللہ کی بندی کو کیا حق پہنچتا ہے؟ بس فوراً حضرت علی کو بلا لیا، بولو فوراً حضرت علی کو بلا لیا اور فرمایا مہر کیا دو گے میری بیٹی کو؟ مہر بھی تو ضروری ہے نا۔ حضرت علی نے کہا لیسا عندی شیء، کچھ نہیں میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ سچ بتاؤ اگر نبی چاہتے تو اپنی بیٹی کا سب سے مالدار گھرانے میں نکاح کرواتے، اور بڑے سے بڑا مالدار، اور آپ کو معلوم ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف مدینے کے مالدار تھے، وہ بھی نکاح کا پیغام لے کر آئے تھے، آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی فاطمہ کا نکاح کا پیغام لے کر آئے تھے۔ اللہ کے رسول نے یہ کہہ کر جواب دیا میری بیٹی ہے، ان کا نکاح زمین والے طے نہیں کریں گے، خود اللہ طے کرنے والا ہے، اور اللہ نے کن کے ساتھ طے کر دیا؟ حضرت علی کے ساتھ نکاح طے کر دیا۔ اب ہمارے نبی نے حضرت علی کو بلایا، کہا کہ فاطمہ کے ساتھ نکاح کی بات ہو گئی، مہر؟ کہا لیسا عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں۔ ہمارے نبی نے کہا کچھ ہے نہیں اور نکاح کی بات لے کر آئے تھے؟ کہا اللہ کے رسول میں تو صرف پیغام لے کر آیا تھا، آپ بولیں گے تو میں انتظام کروں گا۔ ہمارے نبی نے کہا کچھ تو ہوگا، تو کہا ایک زیرہ ہے، اور وہ حضرت علی کی بہت مضبوط زیرہ تھی، بہت مضبوط زیرہ تھی۔ کہا جاؤ علی اس کو بیچ کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیچے، 450 درہم آئے، 450 درہم آئے، تو پورے لا کر دے دیے کہ اللہ کے رسول یہ مہر کے پیسے ہوں گے۔ ہمارے نبی نے کہا ٹھیک ہے علی جاؤ، میں فاطمہ سے بات کروں۔ میرے پیارو ہمارے نبی فاطمہ کے پاس آئے اور فاطمہ کو آ کر کہا کہ علی بھی تیار ہے، تم بھی تیار ہو، میں علی کی طرف سے بھی وکیل بنوں گا، تمہاری طرف سے بھی وکیل بنوں گا۔ اب میرے کو یہ بتاؤ مہر 450 درہم آئے ہیں۔ اے میرے پیارو فاطمہ روئی، کہا مجھے منظور نہیں، لا ارضا بہذا، یہ مجھے منظور، حالانکہ 450 درہم آپ تھوڑا بہت اندازہ لگائیں گے، اسی کا نام مہر فاطمی ہے، بولو اسی کا نام مہر۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا لا ارضا بہذا، نہ ابا نہیں چلے، 450 درہم نہیں چلے۔ ہمارے نبی کے تو جیسے بدن مبارک کانپنے لگا، کہا فاطمہ یہ مہر نہیں چلے، چلو علی بہت غریب ہے، میں اپنی طرف سے انتظام کر دوں گا، تمہارا مہر 700 درہم ہوگا۔ کتنا ہوگا؟ حضرت فاطمہ بہت دیر تک روئی، لا ارضا بہذا، نہیں چلے، 700 درہم نہ چلے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تھوڑا مہر بڑھایا اور کہا بیٹی اب اس سے آگے تو میری بھی طاقت نہیں ہے، اس سے آگے میری بھی طاقت نہیں، ہمارے گھر میں بھی فقر و فاقہ۔ حضرت فاطمہ نے کہا لا ارضا بہذا، یہ بھی مجھے نہیں چلے گا۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ اب تمہاری مرضی تو سننا۔ حضرت فاطمہ نے کہا ابا کیوں میرا مہر بڑھاتے جا رہے ہو؟ سب سے پہلی بات مجھے مہر بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ 450 پھر بڑھایا، پھر کیوں بڑھا رہے ہو؟ وہ مہر کیوں نہیں ملتا مجھے جو میں نے اللہ سے مانگا تھا؟ میں نے اللہ سے بہت پہلے مانگا تھا کہ اللہ تیری بندی فاطمہ کا جب بھی نکاح ہو مجھے مہر میں یہ چاہیے، وہ مہر مجھے کیوں نہیں ملتا؟ مجھے کبھی 450، کبھی 550، کبھی 650، کبھی 750، یہ کیا بتایا جاتا؟ وہ فاطمہ نے چلا کر رو کر کہا ابا اللہ کو کہو کہ میں نے جو مہر مانگا وہ مجھے دے دے۔ حضرت جبرائیل آ گئے، کون آئے؟ حضرت جبرائیل آئے اور کہا اللہ کہتا فاطمہ کو کہو مت رو، ہم نے مہر دے دیا، ہم نے وہ مہر دے دیا، اب علی نے جو طے کیا ہے وہ لے لے، باقی انہوں نے جو مہر مجھ سے مانگا تھا وہ میں نے
تو ہمارے نبی نے جبرائیل کو کہا کون سا مہر مانگا تھا میری بیٹی نے؟ کون سا مہر مانگا تھا؟ حضرت جبرائیل نے ایک پرچی دے دی جو کس کی طرف سے آئی تھی؟ اللہ بہت اچھے انداز میں وہ چمڑے کا ٹکڑا تھا دے دیا. اس میں کیا لکھا تھا معلوم؟ یہ لکھا تھا حضرت فاطمہ کی طرف سے لکھا تھا. لکھنے والا کون؟ اللہ. کیا لکھا تھا کہ تمہاری بیٹی فاطمہ ہے نا اب سے بہت محبت کرتی ہے. اس چمڑے کے ٹکڑے میں لکھا ہے کہ تمہاری بیٹی فاطمہ تم سے اے پیارے نبی بہت محبت کرتی ہے. آپ کو جیسے مکہ والوں نے ستایا، آپ کو جس طریقے سے آپ نے بھوک برداشت کی، آپ نے پیٹ پر پتھر باندھے، آپ کی بیٹی نے ایک ایک گھڑی کو دیکھا ہے. آپ کو بدر کا میدان، احد کا میدان، آپ کی بیٹی کو سب یاد ہے. آپ کی بیٹی نے سجدے میں رو رو کے مانگا تھا اللہ میرے فاطمہ کا جب نکاح ہو میرا مہر یہ ہوگا کہ اس کے بدلے میں میرے نبی کی امت کو جہنم سے آزاد کر دینا. اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا. اللہ کہتا ہے جاؤ تمہاری بیٹی کو کہہ دو انعاتکا امتک من النار. اس پر لکھا تھا انعاتکا امتک من النار. جاؤ بیٹی کو کہہ دو جو علی مہر دیتے وہ لے لو، باقی اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ کی امت کو اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا. ایک وہ بیٹی ہے جو فاطمہ ہے، جن کو فکر ہے. کس کی فکر ہے؟ میرے نبی کی امت کا کیا ہوگا. یہ ہم لوگ ہیں، نام فاطمہ، عائشہ، خدیجہ، سمیہ، کیسے نام ہم رکھتے ہیں ہماری بیٹی کے. کتنے پیارے نام رکھتے جو صحابیات کے نام ہے، جو اللہ کی ولیات کے نام ہے، جو بناتے طاہرات کے نام ہے. نام تو ازواج مطہرات کے، نام بناتے طاہرات کے. اور اخلاق اور کردار اور کیریکٹر ہماری بیٹیوں کا. کتنی ہماری بیٹیاں نماز نہیں پڑھتی. بیٹیوں کو کیا بولوں، گھر کی عورتیں نماز نہیں پڑھتی نماز. اور کیا بولے گی معلوم؟ منا بھائی بڑا عجب معاملہ، کبھی سمجھاؤ. وہ ایک فجر نہیں پڑھتے، باقی تو پڑھ لیتے. تو کیوں فجر ہمارا باپ آ کے پڑھے گا؟ کون پڑھے گا فجر آ کے؟ اچھا میرے کو یہ بتاؤ میری ماں بہنیں بیٹیاں، پہلی مرتبہ آیا ہوں، یہ نماز پڑھنے کا قانون کس کا ہے؟ بولو کس کا قانون ہے؟ ہماری ماں کا قانون ہے، ہمارے باپ کا قانون ہے، ہمارے سماج کا قانون ہے، ہماری سوسائٹی کا قانون ہے، ہماری کمیونٹی کا قانون ہے. اللہ کی قسم یہ قانون ہے تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون ہے. اور جو عورت، جو میری بہن، جو میری بیٹی، جو میری ماں روزانہ صبح میں اللہ رسول کو ناراض کرتی ہوگی، روز صبح میں ایک دن ہو تو سمجھ میں آئے، روز اللہ رسول کو ناراض کرے اور نماز نہ پڑھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے جو روزانہ نماز قضا کرے، روزانہ نماز قضا کرے، روزانہ نماز قضا کرے. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے اللہ کی قسم موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا، اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے، اس کے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھی جائے، بلکہ اس کو کپڑے میں لپیٹ کر کسی نالے کے اندر بہا دیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. میری ماں بہنیں بہت ہی نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ میری ماں بہنیں ایک بار، محرم مہینہ ہے، اسلام کا پہلا مہینہ ہے، ایک توبہ کر لے نا، سچی پکی توبہ کر لے، سچی پکی توبہ کر لے. اب سے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، اب سے ہم پردے میں رہیں گے انشاءاللہ، اب سے ہم شریعت کے قانون کے مطابق نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. افسوس ہے، بہت افسوس ہے. یہاں تو چلو جاپا بازار میں آ کے میرے کو بہت خوشی ہوئی انور بھائی، باقی یہاں تو ہماری ماں بہنوں کا قرآن، میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، قرآن کا پڑھنا ہی نہیں آتا ہماری ماں بہنوں کو، اندر دیکھ کے نہیں آتا. وہ بات چلی گئی حافظہ بننے والی، عالمہ بننے والی، معلمہ بننے والی ہوگی، وہ اکا دکا ہوگی، اللہ ہماری وہ بیٹیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن سچ بتاتا ہوں ہمارے بچیوں کو قرآن پاک صحیح اس کی فکر ہوگی. میرا شوہر کتنا کماتا ہے، میرا شوہر موبائل پہ کس سے بات کرتا ہے، میرے ساس کے ساتھ میرے کو کیسا رہنے کا، میرے کو دیورانی کے ساتھ کیسا رہنے کا، جیٹھانی کو کیسا دبانے کا، یہ ساری اسکیم ہم کو معلوم ہے. مگر اتنی نالائق اور کمبخت ہماری ماں بہنیں جن کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے. حالانکہ یہ بہت ضروری ہے. میرے کو یہاں خوشی ہوئی کہ الحمدللہ مجھے ہمارے یاسر بھائی نے بتایا، قاری عقیل نے بتایا کہ یہاں تو ماشاءاللہ لڑکیوں کے پڑھانے کا بہت بڑا انتظام ہے، بہت بڑا انتظام ہے. 350 لڑکیاں پڑھتی ہے، بڑی بڑی عورتیں قرآن پاک کا ختم کرتی ہے.
میں تو چاہتا ہوں کہ یہ علاقے میں 350 تو بہت کم عورتیں سمجھی جائے گی، اس لیے کہ جو علاقہ ہمارے مسلمانوں کا دیکھا جائے تو اس کے اعتبار سے تو ڈبل ہونا چاہیے، یہاں پہ لڑکیاں بھی ڈبل ہونی چاہیے، بڑی عمر کی عورتیں بھی ڈبل ہونی چاہیے، اور 4 سے 5 کا بھی انتظام ہے۔ اتنی بڑی بلڈنگ دی گئی ہے، پہلا دوسرا تیسرا منزلہ، الحمدللہ۔ جو ہماری ماں بہنیں بیٹیاں آتی ہے، میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو قرآن پاک سے اور محبت عطا فرمائے، اللہ ان کا قرآن صحیح فرمائے، بلکہ پڑھانے والیوں کو اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ لیکن اگر جو 350 جو عدد بتایا جاتا ہے نا، وہ علاقے کے اعتبار سے بہت کم ہے۔ اللہ کرے میں میری ماں بہنوں آپ سے ایک فقیر کی طرح مانگتا ہوں کہ آپ کی بیٹیوں کو بھیجو، پڑھنے کے لیے بھیجو، قرآن صحیح کراؤ، اس لیے کہ ہماری بیٹیاں اسکولوں میں جا رہی ہے، یونیورسٹیوں میں جا رہی ہے، کالج میں جا رہی ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس وقت زمانہ اتنا خطرناک ہے، ایسا ڈر لگتا ہے کہ شاید بے ایمان ہو کے گھر میں آئے گی، ایمان بیچ کر آئے گی۔ ہماری ان بچیوں کو مدرسے میں بھیجو اور قرآن صحیح کرو، کم سے کم سورہ فاتحہ تو صحیح کرو۔ ابھی میں نے کچھ دن پہلے مسجد میں کہا تھا کہ ہمارے پاس پروناؤنسیشن ہی نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا پروناؤنسیشن نہیں۔ بھائی اللہم صلی علی محمد، برابر بولو، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ میرے پیارے نبی پر درود بھیج دے، اللہ میرے پیارے نبی پر رحمت بھیج دے۔ اب یہ ہماری ماں بہنوں کو اکثر کو دیکھنا، کسی کا سواد ادا نہیں ہوتا، سب اللہم صلی 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 سین لاتے، سین کے معنی آتے نعوذ باللہ اللہ محمد پہ تلوار چلا دے۔ کیا ترجمہ ہو گیا؟ کیا مطلب نکلا اس کا؟ تھوڑا تو ہماری ماں بہنیں سمجھے نا۔ کب تک شاپنگ نمبر 1، کپڑے نمبر 1 کرے میرے پیارو۔ آج ایک باپ دیکھتا ہے اپنی بیٹی کو یہ کرتے ہوئے، لیکن باپ ڈرتا بولنے کے لیے۔ ایک شوہر دیکھتا ہے اپنی بیوی کو یہ کرتے ہوئے، لیکن شوہر ڈرتا، معلوم ہے کہ بولیں گے تو شیر کی طرح چنگارنا شروع کرے گی۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو بولے گا تو بیٹی ناراض ہو کے منہ پھیر کے چلی جائے گی، لیکن میں کہتا ہوں یہ باپ کا قانون نہیں ہے، یہ شوہر کا قانون نہیں ہے، یہ اللہ رسول کا قانون ہے۔ لکھا ہے جو عورتیں پردہ نہیں کرتی، اپنا چہرہ دوسرے مردوں کو بتاتی ہے، اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی فرماتے قیامت میں اس کا چہرہ کالے کولے کی طرح بنا دیا جائے گا، اور ایسا جلتا ہوگا کیونکہ دنیا کی آگ اگر ہمارے چہرے پر لگے تو برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے میری قسم میں نے جہنم کی آگ کو 3000 سال تک گرم کیا ہے۔ اس لیے میری ماں بہنیں، میں بات ختم کروں اس سے پہلے ہم سب اس بات کا پکا وعدہ کریں کہ ہم انشاءاللہ نبی کے طریقے پر آئیں گے، انشاءاللہ بولو آئیں گے، نبی کے طریقے پر آئیں گے انشاءاللہ، اور ہم نبی سے محبت کریں۔ آج محبت کرنے میں بڑا امتحان نہیں دینا، وہ بڑا امتحان تو وہ صحابیات نے دیا، بولو دیا کہ نہیں دیا؟ بھائی صحابیات نے بہت بڑا امتحان دیا۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی نے غزوہ تبوک میں اعلان کیا، کتنے منٹ باقی کریے، ٹائم ہے نا میرے پاس؟ آدھا گھنٹہ اوپر ہے، واہ قاری حکیم کبھی کھلایا پلایا نہیں، ٹائم میرے کو بتاتا ہے، یہ بڑا کنجوس نکلا بھائی۔ ہاں امام ہے اس کے لیے کنجوس ہے، تو ان کے مقتدیوں کو ان کو سمجھانا چاہیے، اعجاز تو کبھی سمجھا تو صحیح ان کو۔ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں نا بہت پتے کی بات کہنے جا رہا ہوں، سب سنیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ تبوک، بولو کون سا غزوہ؟ ساتھ میں بولو نا، غزوہ تبوک میں معلوم ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی اعلان تھا، جانی قربانی مالی قربانی، دور سفر کرنا ہے، جانی قربانی مالی قربانی، بہت دور سفر کرنا۔ ہمارے نبی کا اعلان تھا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ ہمارے نبی اعلان کرے آ جاؤ میرے صحابہ آ جاؤ۔ آپ کو معلوم ہے نا، یہ محبت بتا رہا ہوں، ایک عورت آئی، دودھ پیتا بچہ ہاتھ میں لے کر آئی۔ کس کو لے کر آئی؟ دودھ پیتا بچہ، 3 مہینے کا ہوگا، دودھ پیتا بچہ ہاتھ میں لے کر آئی۔ اللہ کے رسول اس کے ابا شہید ہو گئے، پہلے اس کے ابا شہید ہو گئے، ہمارے گھر میں میں ہوں، یہ آپ ان کو لے کے جائے، میرے بیٹے کو کہاں لے جائے؟ غزوہ تبوک، جو مدینے سے بہت دور، غزوہ تبوک۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو لے جا کر میں کیا کروں؟ کہا نہیں اللہ کے رسول لے جاؤ، یہ میرے بیٹے کو لے۔
وہ ماں کہہ رہی ہے میرے بیٹے کو لے جاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی بندی کیسے تیرے بیٹے کو لے کے جاؤ؟ وہاں تو گھوڑے پر بیٹھنا ہوگا، تلوار ہاتھ میں رکھنی ہوگی، ارے ہتھیار ہاتھ میں ہوں گے، ارے وہاں پر شہید ہونا ہوگا، وہاں پر معلوم نہیں مرہم پٹی کرنا ہوگا، وہاں کسی نے مقابلے کرنے کے ہوں گے. یہ تیرے بیٹے کو لے جا کر کیا کرو؟ ارے دودھ پیتا بچہ کیا کرے گا؟ وہ ماں زور سے کہتی ہے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے معلوم ہے میرا بیٹا کچھ نہیں کرے گا، یہ نہ کسی کو مارے گا، نہ کسی پہ حملہ کرے گا، نہ گھوڑے پر بیٹھے گا، نہ اونٹ پر بیٹھے گا، نہ خنجر ہاتھ میں ہوگا، نہ تلوار ہاتھ میں ہوگی. اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں جانتی ہوں میرا بیٹا کچھ نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا. ایک کام ضرور کرے گا، آپ کے اوپر کوئی تیر آتا ہو، آپ پر کوئی حملہ کرتا ہو، میرے بیٹے کو آگے کر دینا، اپنی جان کو بچا لینا. میرے بیٹے کو آگے کر دینا، اپنی جان کو بچا لینا. کہتی ہے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میرا بیٹا قربان ہو جائے یہ مجھے گوارا ہے، آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے یہ مجھے گوارا نہیں ہے. ہماری ماں بہنیں کو کیا کہے. یہ محرم مہینہ ہے، میرا جی چاہتا آدھا گھنٹہ بولا نا آپ نے، تو ایک بات بتاؤں سب سنیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ بات بولنے کے لیے تو بہت آسان ہے. بھائی میرے جیسا چلانے والا بول لے گا، آپ لوگوں کو بھی سننے کی عادت ہے، سن لو گے، لیکن کاش ہماری ماں بہنیں ایک پیغام لے کر جائے. اللہ کرے کہ یہ پیغام ہم سب کو سمجھ میں آئے. یہ محرم میں بہت سے واقعات آئے. بولو یہ محرم میں آپ لوگ صرف انگلی پر گنتے جاؤ نا، آپ کو میں بتاتا جاتا ہوں کتنے واقعات یہ محرم میں آئے، اور انشاءاللہ آج رات کو ہم ان واقعات پر آئیں گے جہاں تک ہوگا، لیکن بہت سارے واقعات پیش آئے. سب سے پہلا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی. محرم مہینہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پھر ایک مرتبہ جنت کا فیصلہ. بولو نا محرم کا مہینہ. حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنایا گیا محرم کا مہینہ. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پہ لگ گئی. بولو نا محرم کا مہینہ. حضرت ابراہیم کو آگ سے نکالا گیا محرم کا مہینہ. حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر کیا گیا. بولو محرم کا مہینہ. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا گیا محرم کا مہینہ. حضرت یعقوب کا روتے روتے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، پھر ایک مرتبہ روشنی مل گئی محرم کا مہینہ. حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا محرم کا مہینہ. حضرت عیسیٰ کو بغیر ابا کے جب پیدا کیا گیا. بولو نا محرم کا مہینہ. حضرت ایوب کی توبہ قبول ہو گئی محرم کا مہینہ. حضرت داؤد کی توبہ قبول ہو گئی محرم کا مہینہ. حضرت سلیمان کو اللہ نے حکومتوں سے مالا مال کر دیا محرم کا مہینہ. ہمارے پیارے نبی کو معصوم ہونے کی خبر ملی. بولو سبحان. آج رات کو سنیں گے انشاءاللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ کو بڑے بڑے 3 انعامات ملے، معصوم ہونے کی خبر ملی. بولو نا محرم کا مہینہ. نبی کے نواسے میدان کربلا میں شہید ہو گئے. بولو محرم کا مہینہ. سب سے پہلے آسمانوں سے بارش آئی محرم کا مہینہ. سب سے پہلے آسمان پہ تارے چمکنے لگے محرم کا مہینہ. سب سے پہلی وہ رات جس میں چاند آسمانوں پر نکلا. بولو نا محرم کا مہینہ. بلکہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا ہمارے نبی کے حکم سے ہندوستان میں اجمیر میں آئے محرم کا مہینہ. یہ بمبئی میں مخدوم شاہ بابا ان کی بھی ولادت ہوئی تو 10ویں محرم کا مہینہ. بلکہ میرے پیاروں یہ محرم کے مہینے میں بہت 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 سے واقعات ہیں. معلوم نہیں کتنے، تو مجھے معلوم بھی نہیں، سنا بھی نہیں، لیکن آج میری ماں بہنیں ایک واقعہ بتاتا ہوں، اور اس واقعے سے ہمیں کچھ لے کر چلنا ہے. سب کریں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے. صرف ایک واقعہ مجھے بتانا کہ، اور میری ماں بہنیں کان کھول کر سنیں، اس لیے کہ سوائے رونے کے اس میں کچھ نہیں ہے. اس میں بھی رو، آپ بھی رو، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے میدان کربلا میں حضرت حسین میدان کربلا میں کون سی محرم تھی؟ 10ویں محرم، اور دن تھا جمعہ. اللہ کا کرم ہے اس وقت انڈیا میں بھی 10ویں محرم آئی ہے اور دن ہوگا جمعہ. یعنی کتنی بڑی مناسبت ہے نا بھائی. مناسبت بھی بہت بڑی چیز ہے. ہاں مناسبت بھی بہت بڑی چیز ہے بھائی. کعبے کے ملتزم کو لوگ چومتے ہیں بھائی. کعبے کے ملتزم کو چمٹتے کیوں؟ اس لیے کہ نسبت کعبے کی لگی ہوئی ہے، اور کعبے پہ نسبت اللہ کی لگی ہوئی ہے. بھائی نسبت بہت بڑی چیز ہے، تعلق بہت بڑی چیز ہے بھائی. مسجد کے اندر جو اینٹ لگی ہوگی نا، وہ اینٹ کو آرام سے پکڑ کے کھڑا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نسبت اللہ کے گھر کی لگی ہے. اور مسجد کے بیت الخلا میں جو اینٹ لگی ہوگی وہاں آرام سے ٹیک لگا کے کھڑا رہے گا.
تو نسبت بہت بڑی چیز ہے. اللہ نے ہم کو بھی وہ نسبت دی ہے کہ شہید کربلا جمعہ کے دن ہوئے تھے اور 10ویں محرم تھی. ہماری 10ویں محرم بھی جمعہ کے دن ہے. اللہ پیارے حسین کی ہم کو محبت عطا فرمائے. میں صرف اتنی بات بتاؤں کہ ہمارے نبی کے نواسے، بولو کون؟ حضرت حسین. بھائی بس یہ بات بتا کر بات ختم کریں، اس میں ہمارا ٹائم مکمل ہوگا. لیکن میں پھر کہتا ہوں رونے کے سوا کچھ نہیں ہمارے پاس. اللہ کرے کہ ہم حضرت حسین کے نقش قدم چلنے والے بن جائے. آپ کو معلوم ہے حضرت حسین جب میدان کربلا میں گئے، میں بار بار کہتا ہوں میدان کربلا، اور دن کون سا تھا؟ لیکن جمعہ کا دن تھا. لیکن وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہونے والی، کیونکہ جمعہ کی نماز کے لیے شہر کا ہونا ضروری. اور کربلا تو ایک جنگل تھا اس زمانے میں، گاؤں تھا، وہ تو میدان تھا، وہاں جمع ہو گئے تھے. تو ظہر کی نماز. السلام علیکم دوستو، ہمارا آپ کو بیان اچھا لگا ہوگا تو لائک اور سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. خدا حافظ.